है TNN न्यूज पर और मैं हूं आपकी मेजबान जुबारी रहमान। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में हलचल ही हलचल जारी है। नित नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज की अगर आप खबरें, तज्जिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखें तो एक ही खबर सामने आती है और वो है PTI का PTI छोड़ना। जी हाँ, बड़ी तादाद में इस वक्त PTI कारकुनान जो है, PTI रहनुमा जो है वो इमरान खान साहब से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है और पता लगता है कि एक और साथी ने जो है वो इस वक्त खान साहब का साथ छोड़ दिया है। पहले तो ये तादाद जो है वो दूर पार के जो कारकुनान हैं उन तक महदूद थी, लेकिन अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि PTI के जो पिलर समझे जाते थे इमरान खान साहब के दरीना करीबी साथी, वो भी खान साहब का साथ जो है वो छोड़ रहे हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े अफसरदा नजर आते हैं, तो कुछ को देख कर सुनकर ऐसे लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और ये सब वाकयात जो है, ये सब हालात जो है वो 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल से हुकूमत को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब जो है वो दर्जनों मुकदमात का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके करीबी साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। मेरे साथ इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है आज स्टूडियो में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक मुबश्शिर अतीक ऐवान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, PTI इंतशार का शिकार हो चुकी है, टूट चुकी है तकरीबन, क्योंकि अब शायद कोई 5-6 लोग हैं जो कि पिलर समझे जाते थे इमरान खान साहब की पार्टी के, वो ही उनके साथ रह गए और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो भी साथ रहेंगे या नहीं। हुकूमत को क्या फायदा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ज़ुबैदा चैनल के तरफ से TNN की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया और मौजूदा जो हमारे मुल्क के कोर इशूज़ हैं इसके हवाले से बात की। तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि जहाँ तक बतौर मुस्लिम लीग नून के कारकुन होने के मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है। ये बेसिकली ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा इश्यूज़ है जो गुज़श्ता तकरीबन 4-5 साल में जिसके ऊपर वर्क हो रहा था और इसके लिए एक जमात PTI के नाम से मर्ज हुई थी और उसे वजूद में लाकर और उसे काम लिया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा दरख्त तैयार करने की कोशिश की जा रही थी जिससे पूरे पाकिस्तान की जो है पूरे पाकिस्तान के जो पिलर्स को हिला दिया जाए। और उसने सबसे बड़ा धचका उस वक्त पहुंचा जब इमरान खान का जो अंदरूनी एजेंडा था, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही दर्दनाक है। कोई भी बंदा जो जी शऊर है वो इमरान खान साहब से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि वो मुल्क की अपने ही मुल्क की एजेंसीज के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुआज़रा लेकर बैठ जाएंगे और मुल्क की जो है अपना जो अवाम है उनको इस तरह शीशा पलाई दीवार बनाकर एक अदारों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया था। और अभी जहाँ तक आपका सवाल है कि PTI के जो कारकुन 5-6 रह गए हैं, बाकी छोड़ गए हैं, तो ये जो 5-6 रह गए हैं ये भी आप समझ लें कि ये भी PTI से अगर तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनको मुल्क से प्यार है या एक फ़र्द वाहिद से प्यार है। ये एक जमात का सवाल नहीं है। PTI बज़ाहिरन तो तहरीक इंसाफ के नाम से बनाई गई थी। तो आप मुझे खुद बताएं कि ये कौन सा इंसाफ है कि आप अपने ही मुल्क की एजेंसीज को, फ़ौज को ललकारें और उनको कटहरे में लाकर सबके सामने याद करने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क की फ़ौज खुदा न ख्वास्ता इस तरह के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक नून लीग की बेनिफिट्स का सवाल है, तो ये इट्स नॉट लाइक आपके किसी जमात के बेनिफिट्स किसी को कुछ गेन करने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई जमात है। तो हमारी जमात माशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब, जैसा कि कल मरियम नवाज साहिबा की कल आप गुजरांवाला में स्पीच देख सकती हैं, तो उन्होंने इसमें क्लियर कट ये बताया कि ये हमारी फ़ौज सबसे जो है ना, फ़ौज जो आर्मी है वो फर्स्ट है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। क्योंकि आपके मुल्क का डिफेंस रहेगा, आपके मुल्क की आर्मी रहेगी, मुल्क स्ट्रांग होगा, तो तभी आप ये सारा कुछ कर सकेंगे। अभी तो रियासत के अंदर जो आप देखें जिस तरह की
جنگ کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لوگوں کو جو اسٹریٹ پاور عمران خان نے بظاہر ووٹ لینے کے لیے 1.5 کروڑ ووٹ حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی, اسی اسٹریٹ پاور کو ملک کے اداروں کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ تو شکر پی ٹی آئی کے جتنے بھی اہلکار جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, ہم نے دیکھا متعدد بار ان کو رہا کیا جاتا ہے, عدالت کے باہر سے ہی دوبارہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کی اگر ہم مثال لیں تو 3 دفعہ ان کو عدالت نے رہا کیا, 3 دفعہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. ان کی صاحبزادی جو ہے ایمان مزاری صاحبہ, وہ کوشش کر کے تھک گئیں اور بالآخر یہ ہوا کہ ان کو بڑے افسردہ لہجے میں یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ پارٹی بھی چھوڑی اور سیاست بھی چھوڑی. حالانکہ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا تھا, اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسی یونیورسٹی میں کام کیا ہے جہاں سے ان کے شاگرد خود اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت کام کر رہے ہیں. تو ایسی شخصیت بھی آج مجبور ہو گئی ہے سیاست چھوڑنے پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے عمل کہ پہلے کارکنان کو گرفتار کرنا اور پھر صرف اس بات پہ رہائی ملنا کہ جب آپ اعلان کریں گے پارٹی چھوڑنے کا تو اس کے بعد ہی آپ کو ضمانت مل سکتی ہے, تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے, اور اس سے انٹرنیشنلی کیا ہمارا جو ہے وہ امیج جا رہا ہے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک شیریں مزاری صاحبہ کا تعلق ہے, یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے. وہ ایک ان کا ایک ماضی رہا ہے, صحافت سے ریلیٹڈ رہا ہے, ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ رہا ہے. وہ اسپیشلی وہ جب کوئی بات کرتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آواز اٹھاتی تھی تو اس پہ ایک توقیت ملتی تھی, کیونکہ انٹرنیشنلی جیسے آپ نے بات کی ہے, آپ کا یہ بڑا اچھا کوشچن ہے شیریں مزاری کے حوالے سے, کیونکہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی طرف سے کہ شیریں مزاری صاحبہ بیسیکلی اپنی پارٹی سے بڑی فیتھفل رہی ہیں. جہاں تک ہمارا تو اس پارٹی سے تعلق نہیں, جہاں تک آؤٹر امپیکٹ ہے اس سے ہم دیکھتے رہے ہیں, ان کی پالیسی سے دیکھتے رہے ہیں. دوران پارٹی تو ان کو پارٹی پالیسی سے کافی حد تک آپ نے دیکھا کہ بہت دور رکھا گیا. عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے جو ابھی جیل کی سلاخوں میں بند ہیں موسٹلی, تو ان کو پالیسیز میں رکھا گیا. تو شیریں مزاری کا ایسے حالات میں پارٹی سے پہلے علیحدگی کا اعلان کرنا اور وہ پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے. اور ایسا کیوں کیا گیا, اور جو میرے نزدیک تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. شیریں مزاری صاحبہ کو بتایا گیا کہ یہ جو پارٹی ہے آپ کی جس سے آپ تعلق رکھتی ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے کھلے عام ایک اعلان جنگ کا جو ہے نا کیا ہوا ہے, اور اعلان جنگ کرنا ایک اپنے ہی اداروں کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ آج ان کا ساتھ دے رہی ہیں تو آپ ملک کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں. تو شیریں مزاری صاحبہ کو اس بات پہ فورس کیا گیا. اور جہاں تک اداروں کی بات ہے, عدالتوں کی بات ہے, عدالتوں کے اندر خود کنفیوژن مطلب آپ دیکھی جا سکتی ہے, جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور جس طرح انہوں نے ان کو پہلے رہا کر دیا. عمران خان صاحب کو جو ہے جس طرح انہوں نے انفارچونیٹلی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جس طرح عمران خان صاحب کو جو ہے بیل دی, اس سے پورے ملک کے اندر جو انتشار ہوا. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ لمحہ فکری ہے کہ خان صاحب تو خود بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری گرفتاری سے لے کے 9 مئی کے جو شرپسند واقعات ہیں وہ سب کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ہماری پارٹی کے خلاف جال بچھایا گیا تاکہ ہماری پارٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ الگ کیا جائے. اگر آپ ملیکہ بخاری صاحبہ کا بیان سنیں تو وہ بھی کافی افسردہ نظر آئی, یہاں تک کہنے پر مجبور ہوگی کہ میرا 13 سال کا بیٹا ہے. ابرار الحق صاحب نے جو بیان اپنے جاری کیا, انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر حملہ ہوتا ہے, میرے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, میرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ صرف 1-2 کارکنان کی بات نہیں ہے, درجنوں کارکنان ہیں جو کہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنی فیملی کی وجہ سے آج یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو چکی ہے. تو اس سب کے بعد کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا کیا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا ایک جماعت کی بات نہیں ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت کیا اسی کا نام ہے؟ جمہوریت بالکل اس چیز کا نام نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے جو کارکنز یا جو لیڈران جو بات کر رہی ہیں, جیسے ملائکہ کا نام لیا آپ نے, اب اس بات کے اندر سر کتنی صداقت ہے, وہ اپنے بیٹے کا حوالہ دے رہی ہیں. تو یہی من گھڑت سٹوریاں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پیش کرتے رہے ہیں. کبھی باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھ کے آگے آنا, پھر باجوہ صاحب کے خلاف بولنا. تو آج جتنے یو ٹرن عمران خان صاحب نے لیے ہیں, تو آج آپ ان کے
جو لیڈران ہیں ان کی کس بات پر آپ یقین کریں گے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے یا ایسی کوئی بات کی جا رہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فوج جو ہے اس چیز میں ملوث ہے. فوج کا تو ایک ہی مین مقصد ہے کہ آپ اپنی سیاست کو کسی ڈرٹی پولیٹکس کو اب اس انسٹیٹیوٹ سے ایٹ لیسٹ الگ رکھیں، تو جس سے آپ کے ملک کا وقار بڑھتا ہے، نہ کہ آپ بار بار فوج کو بیچ میں انوالو کر کے اس سے آپ انڈیا کو، جو کہ بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی ڈی اسٹیبلٹی ہو اور جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. ماضی میں انہوں نے اٹھایا کئی دفعہ، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج کو اس طرح کوئی بھی جماعت. وزیر داخلہ رانا ثنا صاحب کا کہنا ہے کہ ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور جب کوئی واضح ثبوت ملیں گے تو پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب دہشت گرد ان کے خلاف ثبوت ملیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان اپنی جگہ بجا ہوگا، لیکن جہاں تک اس کو کالعدم قرار دیں یا نہ دیں، عمران خان اس وقت پارٹی میں واحد مجھے اکیلے کھڑے نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ دوسرا شامل نہیں نظر آ رہا. تو ایک فرد سے ایک جماعت نہیں چلتی. یہ جماعت تو بیسیکلی 1992 میں وجود میں آئی اور اس سے آنورڈ ابھی دیکھ لیں 20-25 سال 30 سال ہو گئے اس جماعت کو. تو اس جماعت کو میز 8-9 سال پہلے اٹھایا گیا کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ملک کے اندر جو ہمارے سیکورٹی ادارے یا ایجنسیز وہ اس چیز کی ایکسپیکٹیشن رکھ رہی تھی کہ عمران خان اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنے ملک کے خلاف ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور ملک کو بولے گا کہ آپ لوگ جو ہیں ہماری جماعتوں کو گراتے ہیں، ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، ہماری فیملیز کو تھریٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ سب سے بڑا جو ہے نا سیکورٹی رسک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط قسم. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات جاری ہیں، جس طرح سے جو شرپسند واقعات ہوں، اس کے پیچھے خان صاحب کا وہ لہجہ جو وہ اپنی تقریروں میں لوگوں کو اکساتے رہے ہیں، اس کی ذمہ دار وہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل 100% وہی ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس میں جیسمین راشد صاحبہ کی جو بیک آف دی گراؤنڈ آپ کو ساری جو پکچر ہے وہ کلیئر ہوگی کہ انہوں نے کس طرح ٹیلیفونک کنٹیکٹ کیے اپنے کارکنوں سے اور کس طرح وہ اس واقعے سے تقریباً 5-6-8 گھنٹے پہلے جمع ہونے شروع ہوئے اور وہ ٹولوں کی صورت میں جوک در جوک گئے اور جا کر انہوں نے ایک ایسی تنصیبات جس کا جنا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو کہ آپ کے پاکستان کا جو ہے اہم ترین اثاثہ ہے، آپ اس کو جلا گڑا کر اور اس کے اندر گھس کر پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک انسیکیور اسٹیٹ ہے اور اس کے اوپر پابندی لگا جائے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر پاکستان کے اوپر جس کے اوپر آج آپ ہم کھڑے ہیں، ایٹمی تنصیبات ہیں ہماری، وہ اگر سیکورٹی رسک پہ چلی جائیں تو ہمارا ملک میں یہ سیاسی جماعت یا یہ سارا سسٹم اس کا آپ نے اچار لگانا ہے. گرفتاری کے 16 دن بعد خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے، اس پر باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور یہ الزام لگایا گیا ہے ان پر کہ ان کی جو خون کے نمونے اس میں سے کچھ نشہ آور جو ہے وہ ادویات ملی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے وہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں 100% درست ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جس طرح 2 مہینے 6 مہینے 5 مہینے وہ بیڈ پہ رہے اور اس کی اس میڈیکل رپورٹ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے رہے، اور جب کورٹس کے اندر جب عمران خان کو جو لاسٹ ٹائم نیب کی ٹیم نے ان کو ویل چیئر سے اٹھایا اور وہ کیسے بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے، تو وہی ویل چیئر کہاں چلی گئی اور انہی ٹانگوں پہ گئے، ان کو اٹھا کے بھی کوئی نہیں لے کے گیا. یہاں سے ان کی اپنی بات. پہلے آپ ہی کی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ گولی جو ہے وہ صرف چھو کر گزری ہے، صرف اس کے شیل لگے ہیں اور معمولی جو ہے وہ زخم آئے ہیں. آج آپ کی ہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پلاسٹر تو بس جعلی تھا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، ڈرامہ رچایا گیا تھا. تو اپنے ہی بیانات پر قائم نہ رہنا اور آج 16 دن بعد میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آتی ہے. میڈیکل رپورٹ 2 دن بعد بھی آ سکتی تھی، انہیں دنوں میں بھی آ سکتی تھی، یہ اتنا وقت کیوں لگا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے میڈیکل چیک اپ دوبارہ کیا گیا ہے ایک دفعہ یہاں پہ ہاسپٹل میں، اور جو ان کی پہلی میڈیکل رپورٹ تھی اس میں یہی تھا کہ ان کو جو ہے نا اس کے چھرے جو ہیں گولی کے وہ چھو کر گزرے ہیں. اور جب یہ ظاہر ہے اب 5 مہینے تک تو پوری ٹانگ کٹ کے بھی نہیں جڑ جاتی ہے،
تو اب جب ان کا میڈیکل کیا گیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی گولی کے نشانات نظر نہیں آئے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر کوئی گولی داخل نہیں ہوئی. پہلے تھی، پہلے ان کو صرف گولی چھو کے گئی، جس کو کہتے ہیں نا چھڑا، جو آپ کے کہیں پاس کھڑے ہوں کو اس کے سائیڈ افیکٹس آپ کو فیل. لیکن اب یہ بیان دینا کہ وہ زخمی تو ہوئے ہی نہیں تھے، یہ تو ڈرامہ رچایا گیا، تو آپ ہی کی حکومت اور اب آپ کے بھی الفاظ ہے کہ ہاں جی چھو کر گزری، تو یہ کہنا کہ نہیں گولی تو لگی نہیں، میں گولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں گولی کے جو چھرے ہوتے ہیں، جو گولی آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے، اس کا کوئی چھرا ہے، کوئی پاس سے کوئی اس کا جو خلیہ ہوتا ہے وہ کہیں سے چھو کر گزرا ہے، اس سے تو کسی اگر 2 سال کے بچے کو بھی چھو کے گزرے تو وہ بھی ڈیمیج نہیں کرے گا. تو یہ تو ہمارا بیان. سیاست میں مقابل کو راستے سے ہٹا کر الیکشن کروانا ہی واحد حل ہے یا اس کا مقابلہ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور کسی نے عمران خان صاحب کو اپنی راستے سے نہیں ہٹایا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری. وہ اگر وہ ایک وسیط سیاسی رہنما کے طور پہ وہ چلتے رہتے جس طرح وہ چل رہے تھے تو وہ مقابلہ کرتے، وہ سمجھتے، وہ اپنی باری کا انتظار کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے یہ نتائج ان کو نہ دیکھنا پڑتے جو آج وہ دیکھ رہے ہیں. مبشر عتیق اخوان صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں کیے، این آر او نہیں دے سکے، وہ ہماری بات نہیں مان سکے، جو ان کے الفاظ ہیں کہ ان کو سیاسی رہنما کی طرح چلنا نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کب تک چلتی ہے، ملک میں کوئی معاشی کوئی سیاسی استحکام آتا بھی ہے کہ ہم صرف اسی طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ آگے کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ